नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 20 अक्टूबर बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा खाकसार तहरीक का फ़िक्री नज़रियाती इज्तिमा, जिससे मैं मुखातिब होता हूँ हर हफ्ते दुनिया खाकसार से भी और अहले वतन से और ख़ासकर नौजवानों से फ़ेसबुक के इसी पेज पर। और इसमें मुल्की हालात का भी जायज़ा लेते हैं। खाकसार तहरीक की फ़िक्री नशिस्त भी इसमें शामिल होती है और इसमें फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में भी हम अपना लायामल खाकसार तहरीक का प्रोग्राम अवामुन्नास को बताते हैं कि खाकसार तहरीक किस नहज पर काम कर रही है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है और वो किस निज़ाम की बात कर रही है और वो इस मौजूदा फरसुदा निज़ाम हुकूमत के मद्दे मुकाबिल कौन सा निज़ाम लाने की जिद्दोजहद कर रही है। लेकिन आजकल जो हालात हमारे सामने हैं बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र से, आज दूसरा हफ़्ता शुरू है। ये बात मैं फ़लस्तीन के तनाजुर में कर रहा हूँ कि वहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म हो चुका है और जितना कत्ले आम गज़ा में हो रहा है, उसकी पीछे कोई मिसाल नहीं मिल रही। और इस पर खाकसार तहरीक सरापा एहतजाज है, क्योंकि फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में खाकसार तहरीक के नुक्ता नज़र से ये खाकसार तहरीक की बैनुल अक़वामी पॉलिसी में फ़लस्तीन का मसला और फ़लस्तीनियों की हिमायत शामिल हाल रही है शुरू से ही। अगर आप खाकसार तहरीक की तारीख़ में जाएंगे और उस 17 साल जद्दोजहद को देखेंगे जो 1931 से लेकर 1947 तक हुई, उसमें भी अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी मसला फ़लस्तीन को उजागर करते हुए नज़र आते हैं। और एक उसके साथ नुक्ता नज़र के साथ कि फ़लस्तीन में जो ख़ित्ता फ़लस्तीन का है वो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, फ़लस्तीनियों की जाए पनाह है, उनका मुल्क है, वो उनका आज़ादी एक बेसिक ह्यूमन राइट है, इंसानी हुकूक के ज़मरे में आता है कि कोई कौम जहाँ रह रही है वो उसका मुल्क है, वो उसकी होमलैंड है, वो उसकी धरती है और उसको गासिबाना कब्ज़ा किसी भी कौम को इजाज़त नहीं कि वो उस पर गासिबाना कब्ज़ा करे। लेकिन 1948 से देख रहे हैं हम कि इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया है और अब वहाँ मुकम्मल कब्ज़ा करना चाहता है, और जो छोटी सी जगह गज़ा रह गई है या वेस्ट बैंक रह गई है जिसको मगरबी किनारा भी कहते हैं, उस पर अब फ़लस्तीन फाइनली हाथ डालकर वहाँ से मुसलमानों के फ़लस्तीनियों के वजूद को ख़त्म करना चाहता है। और ये एजेंडा अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ये एजेंडा उस इसराइल, अजीम इसराइल के तनाजुर में, उस ग्रेटर इसराइल के तनाजुर में, जिसमें वो इस खित्ते में अपनी हाकमियत चाहते हैं, अपना असर रसूख चाहते हैं, अपना दिया हुआ एजेंडा उसके तहत, उस आलमी एजेंडे के तहत यहाँ से उसकी बुनियाद रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 2017 में इसी एजेंडे के तहत अजीम इसराइल के तस्वुर को लेकर तल अबीब को यरूशलेम, तल अबीब के दारुल हुकूमत को ख़त्म करके उन्होंने यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अब ये सारे तनाजुरात हैं कि वो अपनी 2000 साल तारीख़ को सामने रखते हुए, जहाँ से अल्लाह ताला ने उनको इस धरती से बेदखल कर दिया था, उस धरती को हासिल करने के तनाजुर में अपना इक़दामात उठा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब वो इस एजेंडे पर हैं कि यहाँ अजीम इसराइल, ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रख दें। और उसमें पूरा यरूशलेम आता है, पूरा अरब स्टेट्स आती हैं, इवन सऊदी अरब और मक्का मदीना तक उस ग्रेटर इसराइल की सरहदें हैं। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि ये बात सिर्फ यरूशलेम तक, गज़ा तक, मगरबी किनारे तक
یا اردن یا شام تک محدود نہیں ہے، یہ سعودی عرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر وہ عظیم اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھیں گے تو اس نقشے کا پھیلاؤ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عظیم اسرائیل کا تصور کتنا بھیانک، کتنا خوفناک اور دل کو دہلا دینے والا ہے۔ عالمی حکومت کی بات ہو رہی ہے، ون نیشن کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر حاکمیت اسرائیل اب اپنی چاہتا ہے۔ وہ معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، مالی طور پر جتنا مستحکم ہو چکا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ 93 لاکھ یہودی جو اس وقت اسرائیل میں بس رہے ہیں وہ 2.25 ارب مسلمانوں پر بھاری ہیں، کیونکہ یہاں کوئی اس طرح کی تیاری ہی نہیں تھی۔ ہم 57 ملکوں میں بٹ کر، اپنے جغرافیوں کو توڑ کر، اپنے اتحاد کو توڑ کر ریزہ ریزہ ہو گئے، بکھر گئے ہم، اور اس بکھرنے کی وجہ سے جو قوم متحد تھی وہ بازی لے گئی۔ آج وہ دنیا پر حاکم ہے، وہ صرف مسلمانوں پر حاکم نہیں ہے، وہ معاشی اور اقتصادی طور پر تمام اقوام عالم پر حاکم ہے۔ وہ امریکہ جیسی بڑی طاقت کو بھی اپنے پیروں تلے بٹھا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان کے ساتھ اتحاد اور ان کے ساتھ یعنی کہ تعاون کا یقین دلانے تل ابیب، امریکہ اپنے دارالحکومت ادھر سے واشنگٹن سے اڑ کر تل ابیب آیا اور وہاں آ کر، اور اس نے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ ساری باتیں ذہن میں لانے کی ہیں کہ یہ کون سا گٹھ جوڑ ہے۔ اس کے ساتھ پوری یورپین یونین کھڑی ہے، اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اس کے پاس دنیا کے بہترین ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس بہترین ہتھیار ہیں، اس کے پاس دنیا کے تمام وسائل ہیں۔ جیسے کل مصر کے صدر عبداللہ سیسی نے کہہ دیا کہ جناب ہم 1968 میں 6 دن کی جنگ لڑ کر ہار چکے ہیں اسرائیل سے، 1967، اب ہم 3 دن کی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ مجموعی قوت کمزوری جو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اسرائیل کے ساتھ اپنے نہ تعلقات، نہ اس کے ساتھ کوئی سیدھا جنگ کا اعلان، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سفارتی، ایران نے مانگ کی ہے اقوام OIC میں کہ اس کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسرائیل سے اپنے بلا لیں، اپنے سفارت کاری ان کے ساتھ ختم کر لیں، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی ان کے ملکوں سے نکل جائیں جہاں جہاں پر وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ بات کہیں آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نقطۂ نظر سے آج سے 100 سال قبل معتمر کی پہلی اسلامی کانفرنس اگر یاد ہو، خاکسارو تمہیں تو یاد ہوگی، قوم کو شاید یاد نہ ہو لیکن خاکسارو تمہیں یاد ہوگی کہ مصر کی پہلی معتمر کی عالمی کانفرنس میں جو اتحاد امت کا فارمولہ بتایا تھا، اور اس میں کہا تھا کھڑے ہو کر تیسرے دن اپنے صدارتی خطاب میں کہ مسلمانوں یاد رکھو تمہارا اندرونی اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے، تمہاری سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے، اب ایک ہی صورت میں ہے کہ تم ایسا نظام لاؤ کہ جس سے تم معاشی طور پر ایک ہو سکو، عسکری طور پر ایک ہو سکو، اور ایک ایسا پلیٹ فارم تمہارے درمیان ہونا چاہیے جو تمہارے مسائل کا حل ہو، جہاں پر تم بیٹھ کر اپنے لیے انٹرنیشنلی جو مسائل درپیش ہیں امت مسلمہ کو اس کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ لیکن قوم نے سنی انسنی کر دی۔ وہ خطاب مصر اگر آپ سنیں گے جو عربی میں ہوا تھا، اس وقت تو قوم کے سربراہان مملکت نے اش کر کے مشرقی کو داد دی، اور اسی کانفرنس میں ان کو علامہ مشرقی کا خطاب دیا، کہا کہ تو مشرق کا عالم ہے، تو رہنمائی کر سکتا ہے، تو بتا سکتا ہے کہ اب مشرق کو مغرب کے مد مقابل کس طرح سے ان مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں کا تو شیرازہ بکھر چکا تھا، وہ 39 ملکوں میں ٹوٹ چکے تھے، اور ان پر ایک مصیبت طاری تھی
اس مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ خطاب مصر ہے. آج اس پر، اس مرد حق پر، اس کی باتوں پر اگر عمل درآمد ہوتا تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی کہ آج ہم بڑی عسکری قوتیں ہوتے ہوئے بھی، پاکستان بھی ایک بہت بڑی عسکری قوت ہے، سعودی عرب کے پاس بھی بڑی فوج ہے، ایران کے پاس بھی ایک بہت بڑی فوج موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک بھی اپنی اپنی اس میں بڑی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، لیکن مسلمان ہر جگہ مر رہا ہے. فلسطین میں مر رہا ہے، کشمیر میں مر رہا ہے، عراق میں مر رہا ہے، افغانستان میں مر رہا ہے، شام میں مر رہا ہے، لیبیا میں مر رہا ہے. ہر جگہ مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے. ہر جگہ جہاں جنگ ہے، جدل ہے، وہاں مسلمان اس جغرافیے میں بیٹھا ہوا. کہیں کسی عیسائی ریاست میں کوئی خلفشار نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں. خانہ جنگیاں ہیں تو یہاں پر ہیں، لڑائیاں ہیں تو یہاں ہیں، کیونکہ ہم اپنے مجموعی اتحاد کو ختم کر کے اپنے اپنے الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ کر اپنا اتحاد کو توڑ چکے. خاکسار تحریک اسی لیے اس اتحاد کی بات کرتی ہے، اس اخوت کی بات کرتی ہے. یہ نشان اخوت بھی اسی تناظر میں ہے کہ خاکسار تحریک امت کا اتحاد چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ امت ایک ہو جائے، اپنے مذہبی، اپنے لسانی، اپنے قومی ان تفرقوں سے نکل کر صرف مسلمان بن جائے. اور اگر اس چیز پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو پھر حالت زار یہ ہوگی کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں. کل غزہ میں جو اسپتال کے اوپر امریکہ کا MK-84 بم پھینکا گیا ہے، جس نے پلک جھپکتے میں 500 لوگوں کو، ان میں بچے بھی شامل تھے، ان میں خواتین بھی شامل تھی، ان میں بوڑھے بھی شامل تھے، اس میں زخمی بھی شامل تھے، پلک جھپکتے میں لوگ موت کا شکار ہو گئے. اور ابھی اور زیادہ فگر اس کا بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ میں حماس کے پیچھے، دہشت گردی کے پیچھے غزہ میں گھسوں گا، تو ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ اگر مان لیتے ہیں کہ حماس دہشت گرد تحریک ہے تو پھر اس کے خاتمے کے بعد کیا اسرائیل غزہ سے نکل جائے گا؟ کیا پھر وہ دھرتی فلسطین کو واپس کر دے گا جہاں وہ اس وقت رہ رہے ہیں؟ 22 لاکھ کی تعداد میں رہ رہے ہیں، 22 لاکھ کی تعداد. 11 میل ایسے ہیں، 41 میل ایسے، بس یہ ہے غزہ کی پٹی. 11 میل اور 41 میل، بس یہ ہے بچا کھچا فلسطین. اس بچے کھلچے فلسطین میں کیونکہ انہوں نے اس ایجنڈے کو پورا کرنا ہے، وہاں ہیکل سلیمانی بنانا ہے، تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اس کے لیے یہاں پر کسی مسلمان کے وجود کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ وہ عالمی ایجنڈا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، بھلے یہ پیج ابھی بلاک نہ ہو جائے، کیونکہ اتنی کھل کر بات آپ کا کوئی بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا لیڈر، سیاستدان، رہبر، رہنما نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو الیکشن لڑنا ہے، اس کو سیاست کرنی ہے، اس کو پاکستان کی اقتدار پر برجمان ہونا ہے، اور وہ قوتیں ہیں جس کی آشیرواد سے یہاں حکومتیں بنتی ہیں. لیکن خاکسار تحریک کیونکہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے، اس سسٹم آف گورننس کی سب سے بڑی مخالف ہے. اسی نظام نے ہی تو ہمیں مفلوج کر دیا، ہمیں کمزور کر دیا، ہمارے باہمی اتحاد کو ختم کر دیا، ہمیں ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا گیا. تو پھر کون اس چیز کو اجاگر کرے گا؟ وہ صرف خاکسار عنصر ہے، وہ خاکسار تحریک ہے. خاکسار تحریک نے پہلے بھی جہاں پر بھی مظلوم کا حق غصب ہوا ہے، خاکسار تحریک وہاں کھڑی رہی ہے. یہ ماضی بتا رہا ہے. نہیں تو صفدر سلیمی کی وہ خاکسار تحریک کی 16 سالہ جدوجہد پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں بھی فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے. وہ صفدر سلیمی صاحب نے لکھا ہے کہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے مسئلہ فلسطین کو اٹھایا اور کس طرح سے اس کو سپورٹ دیا اور اس کے ساتھ کس طرح سے مددگار بننے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش کو بھی انگریز نے کس قوت کے ساتھ روکا.
خاکسار تحریک ایک پوری قوت تھی، اگر وہ قوت اس کو کھل کر اس وقت موقع ملتا تو شاید فلسطین بھی آزاد ہوتا۔ اسی لیے خاکسار تحریک کا آج بھی نقطہ نظر بالکل پہلے دن کی طرح، سیسا پلائی دیوار کی طرح بالکل اٹل ہے۔ وی اسٹینڈ لائک اے راک، اور ہم اس چیز پر بالکل ہمارا کوئی نہیں ہے کہ فلسطین سے ہم کسی مصلحت کی وجہ سے دستبردار ہو جائیں۔ نو کمپرومائز آن فلسطین، کشمیر کے ایشو پر دستبردار ہو جائیں، یا ایسے کسی بھی مسئلے پر جہاں خاکسار تحریک نے، علامہ مشرقی رحمۃ اللہ نے بنفس نفیس اسٹینڈ لیا ہو، وہاں سے خاکسار تحریک دستبردار ہو جائے۔ نہ یہ خاکسار تحریک کو، نہ فکر مشرقی کے تناظر میں خاکسار تحریک کی پالیسی سے آؤٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بات خاکساروں یاد ذہن نشین رکھ لینا تم لوگ، کہ خاکسار تحریک اکارڈنگلی ہے اس فکر مشرقی پر، اس فکر پر ہے، اس نظریے پر ہے، لیکن اس کے خلاف جتنی سازش ہو رہی ہے یا ہوتی آئی ہے، اس کی بنا پر اگر اس کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے تو لیکن اس نے حق سے دستبرداری حاصل نہیں کی۔ اسی لیے خاکسار تحریک آج بھی زندہ ہے، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، الہی اور قرآنی اس فلسفے کے تحت ہم آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ ہماری فکر کے اندر وہ قرآن ہے، وہ اللہ ہے، وہ رسول ہے، اس کا پیغام ہے، وہ جد و جہد ہے، وہ دین کو غالب کرنے کا پروگرام ہے، وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا عالمانہ پروگرام ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو اور اس رسول کی اس بنائی ہوئی جماعت کو حکم دیا کہ اس دین کو غالب کر دو مسلمانوں، اور اس دین کے غلبے کو قائم کر کے اس کو چلاتے رہنا ہے، اس غلبے کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ آج بھی میں اپنے ساتھیوں سے بات کرتا ہوں کہ تم پر سر دست یہی ضرور، تم پر یہ ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ تمہاری بنیاد میں خاکسار تحریک میں وہ عالمانہ پروگرام ہے۔ دیٹ از وائی خاکسار تحریک از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، کہ جس کا ایجنڈا ایک مخصوص اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کا ہے۔ یہ اس عالمی نظام کو، اسی لیے میں نے کہا کہ خاکسار تحریک نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی فرقہ ہے، بلکہ یہ آج سے 1400 سال قبل نبوی اسلام کو پھر سے غالب کرنے کی ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ایک نظام حکومت ہے۔ خاکسار تحریک پورا ایک نظام حکومت بتا رہا ہے کہ ہاؤ، کہ کس طرح سے آپ اس دین کو غالب کرنے کے لیے وہ نظام، سسٹم آف گورننس، کس طرح سے ریاست مدینہ کی جو بات ہوتی ہے تو اس ریاست مدینہ میں کوئی نظام نافذ العمل ہوا تھا جو ازرو قرآن تھا۔ اسی چیز کو مشرقی نے آج 1400 سال کے بعد نکال کر عالم دنیا کے آگے، کیونکہ دنیا بھاگی جا رہی تھی اس نظام کے پیچھے جس کی گرفت میں آج بھی ہم ہیں، اس غلامانہ نظام، اس جمہوریت اور اس سسٹم اور اس سودی نظام کی گرفت میں، تو اس کے مد مقابل ایک نظام بتا رہی تھی خاکسار تحریک۔ اسی لیے قائم ہوئی تھی خاکسار تحریک۔ اس سیاسی نظام، اس جمہوریت کو جلا دینا، اس کو طاقتور کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس کے لیے کانگریس تھی، اس کے لیے اب یہ جماعتیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں اسی فرسودہ، اسی غلامانہ نظام کو طاقتور کرنے کے لیے موجود ہیں، اور عوام کو، جمہور کو کمزور کرنے کے لیے ان کی ہر وقت یہی کوشش ہے۔ لیکن خاکسار تحریک یہ وردی پہنا کر ایک عام آدمی کو بھی قوت اور طاقت بخش رہا ہے، اقتدار کا پورا فریم ورک بتا رہی ہے کہ ہاؤ ٹو رائز اے نیشن، کس طرح سے قوم کو اوپر اخلاقی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر اس کے نفس کی اصلاح سے شروع کر کے اس کو اصلاح معاشرہ کے اس عالمی نظام کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے خاکسار تحریک، جو ازرو قرآن ہے، جس کو اللہ نے نافذ العمل کیا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ یہ دین تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا تھا نا، تو پھر اس دین کا بتایا ہوا نظام تو تم اپناتے نہیں ہو، تو پھر کس طرح سے تم مسلمان ہو، کس طرح سے کلمہ گو ہو کہ اس انگریز کے دیے ہوئے نظام کی غلامی میں آج بھی تم لائنیں لگا کر اس نظام کو ووٹ دے رہے ہوتے ہو، اس نظام کو طاقتور کر رہے تھے، اور وہی نظام تمہیں کمزور کر رہا ہے۔
دو بھائیوں کو دو جماعتوں میں بانٹ کر لڑا رہا ہے، ایک محلے میں ایک گلی میں وہ لڑ رہے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول کی وہ پالیسی، ڈیوائڈ تقسیم کرو اور حکومت کرو کا وہ سارا فلسفہ، وہ تاریخ آج ہماری بنیادی کمزوری ہمیں دکھا رہا ہے. وہ یہ نظام دکھا رہا ہے کہ اب اس نظام نے مسلمانوں کو جغرافیوں میں توڑ کر، قوم قبیلوں میں توڑ کر، فرقہ واریت میں توڑ کر کس طرح سے ان کو اس جمہوریت کے تحت کمزور کر کے پھینک دیا ہے، ناکارہ کر دیا ہے. صرف احتجاج ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں. کیوں کہ وہ ایک ایسا نظام ہے جس سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا. جغرافیائی طور پر بھی آپ نہیں نکل سکتے کہ جائیں. آج اگر یہاں کوئی اعلان ہو جائے کہ وہاں مسلمان بھائی مر رہے ہیں، ان کی مدد کو پہنچو، تو آپ کو وہاں کا ویزا نہیں ملے گا کہ آپ جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی ہی کرو. ایسا نظام موجود ہی نہیں. یہ اس عالمی نظام کی بات کر رہا ہوں، سسٹم آف گورننس کی بات کر رہا ہوں. اور اس نظام کے تحت ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے گلوں میں توک، ہر قسم سے ہم جکڑے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کا نظام خاکسار تحریک بیان کر رہی ہے. ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی خاکساری وردی پہن کر کوئی اس نظام کی حمایت کرنے کو کہے تو سمجھیے گا کہ وہ کسی ایجنڈے کے تحت آپ کو ڈیٹریک کر رہا ہے، آپ کو کہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. خاکسار تحریک کا جو محلہ اور کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس ہے وہ ضرور قرآن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندرونی اتحاد کو قائم کرنا ہے. کسی بھی قوم کو دنیا میں غالب ہونے کے لیے، اپنا استقلاف، اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، وارث زمین بننے کے لیے، اس کے اندر سب سے پہلا چیز اس کے اتحاد کی ہے کہ اگر وہ اتحاد اس میں موجود ہے تو وہ اگلا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنی بھی قومیں آج مغرب میں بیٹھی ہوئی مسلمانوں کو دکھا رہی ہیں آنکھیں، یا پورے نظام پر، پوری دنیا پر اس وقت جو غالب ہیں قومیں، وہ قرآن ہی کے ان قانونوں کی پیروی کر رہی ہیں. ادھر سے اس زمین پر بادشاہت کا تمام فارمولے جو قرآن میں مسلمانوں کو بتائے گئے تھے، انہوں نے اچک کر اپنے، اور اسی کے تحت وہ ہمارے سینوں پر چڑھے بیٹھے ہیں. قرآن تو عمل سے جڑا ہوا ہے نا. جو عمل کرے گا اس کو قانون فطرت سے اس کا انعام ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا. مسلمانوں نے قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک، رٹنے کی حد تک یاد کر لیا، لیکن اس کے احکامات پر چلنے سے کنارہ کشی اختیار کی. صرف لفظوں میں ثواب تلاش کرنا شروع کر دیا، اس کے عمل سے ثواب کو اور دنیا میں اپنی دوام کو انہوں نے اس فریم ورک میں دیکھا ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کی حاکمیت، وہ اس تناظر میں کہ اللہ کے دین کو غالب کرو، اصل میں وہ تمہیں طاقتور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں دوام بخشنا چاہتا ہے، اس قوم کو دوام بخشنا چاہتا ہے جس پر اس نے اپنا آخری رسول بھیجا، وہ خاتم النبیین بھیجا، وہ رحمت للعالمین بھیجا، وہ سردار الانبیاء بھیجا. اس کو مبعوث کیا کہ اپنی اس قوم کو چاہتا ہوں میں کہ تیری قوم دنیا میں سربلند ہو. تو قرآن میں وہ بات صرف نسل انسانی کے ساتھ ساتھ اس قوم سے بھی مخاطب ہوئی کہ پچھلے انبیاؤں کی پچھلی قوموں کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو کہ وہ کس بیماریوں کا شکار ہو کر اجتماعی طور پر موت کا شکار ہوئے. آج ہم ان کی کہانیاں پڑھ کر اش کرتے ہیں، لیکن گریبان اپنے میں نہیں دیکھتے کہ وہ تمام بیماریاں جن کی نشاندہی قرآن میں تھی کہ کس وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو گئی، وہ تمام بیماریاں تو آج بدرجہ اتم اس مسلمان قوم میں موجود ہیں. تو اس تناظر میں خاکسار تحریک کھڑی تھی، کھڑی ہے. مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک آج بھی اسی فکر اور اسی نظریے کا دائی ہے. ہمیں یہاں رہنے والے
اس خطے میں سب سے پہلے رہنے والے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو بتانا ہے کہ تم جس نظام میں جکڑے ہوئے ہو، پکڑے ہوئے ہو، مارے ہوئے ہو، وہ نظام تمہاری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، تمہاری مصیبتوں کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ تمہیں علاج کرنا ہے تو تمہیں اپنے ان ہاتھوں کو حرکت و عمل دینی پڑے گی، اور اس حرکت و عمل سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا، اپنی نفس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اس کے بعد اپنے اندر اتحاد کی قوت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور پھر اس حرکت، اس ہاتھ اور پاؤں کے عمل کو جاری کرنا پڑے گا۔ میں گلا کیوں خشک کر رہا ہوں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چند سر پھرے نکل آئیں جس کا ذکر سیرت النبی تکملہ میں بانی تحریک نے کیا تھا، کہ وہ چند سر پھرے، 10-20 سر پھرے لوگ انقلاب کے اس نظریے کو لے کر نکلے، اس رسول خدا کے پیغام کو لے کر نکلے، اس لا الہ الا اللہ کا اصل مقصدیت کو لے کر نکلیں، اس اللہ کی دائمی بادشاہت، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا تصور اپنے دلوں میں اجاگر کر کے نکلیں۔ نیکی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہو، قربانی مال ہو، قربانی جان کا تصور ان کے سامنے روز روشن کی طرح کھلا ہوا ہو، وہ اطاعت امیر کے نصب العین کو جانتی ہوں، وہ جہاد بالمال، جہاد بالسیف کے تصور کو جانتے ہوں، وہ مکارم اخلاق کے پیکر ہوں، ان کا آخرت پر پورا یقین ہو، علم اور ہجرت کا تمام نظریہ ان پر واشگاف الفاظ میں کھلا ہوا ہو، ان کے اندر استقامت ہو، یقین ہو۔ یہ تمام وہ قرآنی اصول تھے جو بادشاہت زمین کے لیے مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں قلم بند کر کے آج سے 100 سال پہلے 1924 میں قلم بند کر دیے۔ آج 2023 ہے، 99 سال ہو چکے ہیں، قانون خدا نہیں بدلا، نہ بدل سکے گا، نہ کبھی بدلے گا۔ اسی طرح وہ جو چیز تھی تذکرہ میں جو لکھی گئی ازروع قرآن، وہ لکھ دی گئی، آج وہ اسٹل اٹس انچیلنجبل ہے، آج موت کا شکار میں ہے، آج موت مسلط ہے، موت نے آ کر اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ تمہاری قوم کے بچے ان بموں اور میزائلوں سے مر رہے ہیں، تم صرف شش 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 کر کے اٹھتے ہو، اللہ کی طرف دیکھتے ہو کہ اللہ ان کے لیے کوئی ابابیلوں کی فوج بھیج، ان کے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو اس اسرائیل کو، اس امریکہ کو تحس نحس کر دے۔ لیکن خود اٹھنے کے لیے کوئی قوم کا ایک بندہ بھی تیار نہیں ہے۔ جب قوم ہی تیار نہیں ہوگی تو پھر وہ بندہ کہاں سے پیدا ہوگا جو ان سب کی رہنمائی کرے گا؟ اور وہ بھی سارے راستے وہ انہوں نے مفقود کر دیے ہیں، اور وہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ اس قوم کو کس طرح کے نفاق میں مبتلا کر کے ہم نے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے، اور وہ کام کر چکے ہیں۔ جو یہ سارا تناظر پیش کیا نا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، وہ اس عالمی نظام کا حصہ ہے۔ اسی عالمی نظام کے تحت مسلمانوں کو کمزور کیا گیا، اور کئی 100 سالوں سے یہ عمل جاری و ساری تھا۔ ان کو اپنے ٹارگٹس ہیں۔ 1905 میں جو 24 پروٹوکولز لکھے گئے یہودیت کو اور صہیونیت کو اور زائنزم کو مضبوط کرنے کے لیے، اس پر آج اس کو کھول کر، ان 24 اصولوں کو کھول کر پڑھیں تو آپ کو ساری تصویر کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دنیا کو کس نظام کے تحت وہ لوگ چلانا چاہتے ہیں۔ اسی کے مد مقابل مشرقی نے بھی 24 اصول دیے، اس اصول کا توڑ دیا، 14 نکات دیے، 10 قرآنی پرنسپلز، 10 قرآنی اصول بتائے، اشرا مبشرہ اصول بتائے، دائمی غلامی سے نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا۔ اس نظام میں، اس اصولوں میں
لیکن اگر قوم اس پر نہیں چلتی تو پھر مشرقی تو ناکام نہیں مر سکتا. اس کے لیے کہتا ہے مشرقی ناکام مر نہ شرقی نہیں مر سکتا. مشرقی کہتا ہے کہ اگر میری ایک بات غلط ہو جائے تو میں ناکام ہوں. آج 100 سال کے بعد بھی اس کی کہی ہوئی ایک بات بھی غلط نہ ہوئی تو پھر وہ ناکام کیسے مر گیا؟ مر تو قوم رہی ہے. مر وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے مشرقی سے منہ پھیرا, اس کی فکر سے منہ پھیرا, وردیاں پہنی, بیلچے اٹھائے, وردی چپ راستے کی. آج بھی چپ راستوں کے متمنی ہیں, لیکن اس فکر اور اس نظریے کی طرف گلیاں صاف کر سکتے ہیں, روڈ رستے صاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کا دماغوں میں تالے لگے ہوئے. آج بھی خاکسار تحریک صرف اسی لیے چلانے کی کوشش ہے کہ یہاں خدمت خلق کو عام کیا جائے, یہاں پر جو ہے وہ عسکری مارچ ہونا چاہیے. بھائی یہ سب اس پروگرام کو جلا بخشنے کے لیے, طاقت بخشنے کے لیے یہ سب ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ کسی طرح قوم اٹھ کھڑی ہو. اس کو عسکری بنایا, اس کو خدمت خلق پر, اس کو باہمی, اس کو اتحاد کا پیغام دیا, اس کو اخوت کا نشان دیا, اس کو بیلچہ دیا, اس کے اندر خاکساری, اس کی اناؤں کو توڑنے کے لیے اس کے اندر خاکساری کو اجاگر کیا. یہ کس لیے, یہ سب کچھ کس لیے تھا خاکسارو؟ یہ میں تم سے بھی پوچھتا ہوں, وہ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ اس دین کو سربلند کرو, اس کے دین کے دشمنوں کو بتا دو کہ تم امت واحدہ ہو, تم وہ امت ہو جو اللہ کی چنیدہ ہے, وہ تم وہ ہو جس پر قرآن کا نزول ہوا تھا, تم وہ قوم ہو جس کو اللہ نے پسند فرمایا تھا, وہ قوم تھا جس کے لیے اس دین کو پسند فرمایا تھا. یہ دین فطرت تھا, یہ اکارڈنگ ٹو یور نیچر تھا, جس کو چھوڑ کر تم نے یہ غاصبانہ نظام اپنے اوپر مسلط کر کے زندہ باد, مرد آباد, گھیراؤ, جلاؤ, احتجاجیں, یہ وہ سارے ڈرامے ڈھکوسلے تم نے کیے ہوئے ہیں. سارا کا سارا نظریہ کہیں سائڈ پر پڑا ہے. اسی لیے میں تو اب خون مشرقی ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں. مجھے خاکسار تحریک کا قائد بننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں قائد بن جاؤں, میرا ٹارگٹ قائد بننا ہو. اسی لیے میں نے یہ 14 سال پیچھے جو جد و جہد کی ہے کہ میں خاکسار تحریک کا قائد. خاکسار تحریک کا قائد کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, پھولوں کا ہار نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, مال آنے کی کوئی توقع نہیں ہے. یہاں پیٹوں پر پتھر بدے ہوئے ہیں بھائی, جب میں سے میرے نبی نے باندھے ہوئے تھے, وہ 3.25 سال شعیب ابی طالب میں, ہم نے تو باندھے ہوئے ہیں وہ پتھر, لیکن دین پر سمجھوتا نہیں ہے, اللہ کے اس پروگرام پر سمجھوتا نہیں. خاکسار تحریک کو ڈی ٹریک کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک جب تک میں ہوں, کوئی سوچے بھی نہ, اور جو چاہے تحریک ہے وہ یہی ہے. اگر اس میں کسی نے اس طرح سے چلنا ہے تو جی بسم اللہ, نہیں تو جائے اپنا کام کرے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے فارمولے ہم پر نہ مسلط کرے کہ وہ ویسے ہوتا تھا, وہ ویسے ہوتا تھا. جو ہے یہی ہے, یہی حقیقت ہے. اس حقیقت سے دستبرداری نہیں ہو سکتی. اور یہی وہ 14 سال کا وہ اچھرے میں بیٹھ کر فکر مشرقی کے اندر جا جا کر ہوتے لگا کر یہی چیز نکلتی رہی کہ اس دین کو غالب کرو. اس کے لیے تمہیں جو کرنا ہے وہ کر گزرو. آج میرا ساتھی میرے ساتھ ہیں, مجھے کسی کا کوئی خوف حزن نہیں ہے, نہ کوئی اس کے اندر جو میرے ساتھ ہے نا ان کے درمیان کوئی درار ڈال سکتا ہے. میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں, وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, وہ میرے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. ان پر اللہ کی عافیت ہے, اللہ کی سلامتی ہے. وہ دین الحق پر ہیں, وہ دین کے راستے پر ہیں. کیوں کہ یہ نظریہ پچھلے 100 سال سے مسلمانوں کو ایک بنو نیک بنو کا سبق دے رہی ہے, ان کے اندر کے تفرقوں کو ختم کر رہی ہے. نہ وہ شیعہ ہے, نہ وہ سنی ہے, نہ وہابی ہے, نہ بنفی ہے, نہ شافی ہے, نہ مالکی ہے, ناٹ سو ایور کوئی ہے. وہ ایک مسلمان ہے, وہ کلمہ گو مسلمان ہے جس کے آگے نبی کے آگے اس نے کلمہ بھرا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آج ہم وہ مسلمان ہیں. ہمارے اندر کوئی دوسرا تیسرا چوتھا رنگ نہیں ہے. یہ رنگیلا اسلام نہیں ہے, یہ نبوی اسلام ہے. ہم کسی رنگیلے اسلام کو نہیں مانتے, ہم اس نبوی اسلام کو مانتے ہیں جو میرے نبی نے اپنی شریعت کے ساتھ لاگو کیا, اور وہی شریعت چلے گی, وہی دین چلے گا. اس کو سر بلند کرنے کے لیے ہم اپنی جان اور مال تک کو قربان کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں ہیں. یہ خاکسار تحریک کا مٹو. سب سے پہلے کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے, پہلے تو اپنے نفسوں کے ساتھ جنگ ہے نا. کیا ہم نے اپنے نفس صاف کر لیے, اتنے پاکیزہ کر لیے کہ اب ہم اپنے دشمنوں پر چڑھ دوڑیں؟ سوال. اپنے گریبانوں کو بغیر جھانکے ہوئے دوسروں کی برائیوں کو کھرید کر نکالیں؟ یہ خاکساری ہے, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ اسلام بھی نہیں ہے, یہ دین بھی نہیں ہے. نہ یہ دین کی کوئی خدمت ہے کہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں مسجدوں میں اور پھر وہاں سے نکل کر منافقتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ہر قسم کی برائی کر رہے ہیں, غیبت تک کی برائی کر رہے ہیں. غیبت کے لیے کہا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, وہ تک ہم کھا جاتے ہیں, ہر لمحہ کھا رہے ہوتے. تو سب سے پہلے تو نفسوں کی اصلاح ہے. اس قوتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میرے نبی نے پہلے 13 سال صرف ان لوگوں کے نفسوں کی اصلاح کی تھی نا. وہ جو 84 مرد اور عورتیں تھے ان کے ساتھ, جن کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف, ان کے نفسوں کی اصلاح تھی کہ ان کے گردنوں پر ایسے تلواریں آ گئیں لیکن وہ حق کلمہ حق سے دستبردار نہیں ہوئے, کٹ گئے, مر گئے. اس کی مثالیں انہوں نے بدر اور حنین میں دکھا دی کہ نبی ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن تو سچا ہے, تو صادق ہے, تو امین ہے, تو اگر کہتا ہے اللہ ایک ہے تو پھر ہے. ہم تیرے نام پر اس اللہ کو بھی مانتے ہیں. نہ تم نے آج تک دیکھا, نہ میں نے, نہ پچھلی کسی نسل نے اللہ کو دیکھا. ایک نبی نے کلام کیا تھا اور ایک نبی مل کر آیا تھا بس, اور جو مل کر آیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہاں ہے, اور ہم نے کہا ہے تو پھر ہے. ہم تیرے نام پر کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہے, اس کا وہ برحق ہے, اس کی کتاب سچی ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک حرف سچا ہے, اس پر عمل کرنا ہماری اصل توحید ہے, ہمارا اصل شریعت ہے, ہمارا ایمان ہے, ہماری قوت ہے, ہماری اجتماعی قوت کا راز ہے. اور خاکسار تحریک کا بھی یہی منشور ہے, یہی پروگرام, یہی نصب العین ہے. تو اس سے تو دستبرداری ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ جس کو جو چاہیے تو جائیں اپنی پارٹی بنا لیں, اپنا گروپ بنا لیں, ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں اللہ ہی کافی ہے, اس کا دین ہی کافی, اس کے نبوی کی حمایت ہی, خوشنودی ہی کافی ہے. نبی کی خوشنودی چاہیے, لبیک تو کہو لبیک. ہمیں اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے, اس کی حمایت چاہیے, کہو لبیک لبیک لبیک. یہ جذبہ چاہیے. یہ میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں خاکسارو, یہ سچائی پر, یہ ایمانداری پر, نیکی پر قائم تحریک ہے. اللہ کا دین الحق ہے, اس کا حکم ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. وہ جماعت یہ ہے. مشرقی نے دین سے نکل کر کوئی اپنا طریقہ نہیں بتایا. اس نے کہا سورہ آل عمران میں کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. That is why خاکسار تحریک was formed. 24 میں لکھا کہ تمہارے اندر جماعت ہونی چاہیے, 31 میں وہ جماعت کھڑی کر کے دکھائی. تو اس سے بڑا اللہ کا پیروکار کون ہو سکتا ہے کہ مشرقی نے وہ احکام بھی پورے کرنے کی حد الوسیع کوشش کی جس کے بارے میں عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں. قیوم صاحب,
وہ صرف ان 5 ارکان پر زور دیے کھڑے ہیں کہ یہی اسلام ہے. اس سے نکل کر اس عالمی ایجنڈے کو, اس عالمی پروگرام کو, اس دین کو, اللہ کو اجتماعی طور پر اپنی صورت دکھا کر اس سے رحم مانگنا اور اس سے طلب کرنا, وہ ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہے. ہم اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بس اسی میں مطمئن ہے کہ یہی میرے جنت جانے کی سند ہے. لیکن اس سند میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات نہ سوال سمجھ میں آتا ہے نہ جواب آتے ہیں. وہ سوال تم سے پوچھے جائیں گے جہاں تمہارا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, جہاں تمہیں کلمے کے بارے میں, روزے کے بارے میں اور تمام دوسرے انفرادی ان کے بارے میں, وہاں تمہارے ساتھ اجتماعی بنیادوں پر بھی سوال ہوں گے کہ میرے اس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے کیا کیا, تو نے اپنی جان, اپنا مال, فرزند و زن کس حد تک قربان کی, اپنی جان کو کس طرح سے ہلکان کیا, اس اپنے امیر کی اطاعت کس نہج پر کی جس کو میں نے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول الامر منکم کے تصور کے ساتھ تمہارے اندر قائم کر دیا تھا کہ تمہارا. تو پھر یہ سارا پروگرام, وہ سوال نامہ تمہارا نیچے خالی پڑا ہوا, اس کے جواب خالی پڑے ہوئے. وہ خاکسار تحریک وہ سوال بھی سمجھا رہی ہے, وہ جواب بھی سمجھا رہی ہے. انفرادی طور پر تمہیں کہہ رہی ہے جاؤ, تمہارے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں کر رہی کہ تم کون ہو, کس مسلک سے ہو, کس نظریے کے ساتھ. جاؤ, جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو, جو روزے رکھنے ہیں رکھ لو, جو حج پڑھنا ہے وہ جا کر جس طرح سے پڑھتے تھے تمہارے باپ دادا جاؤ پڑھو. لیکن آؤ, یہ صورتحال کو تم نے منہ دینا ہے. وہ اپنی 93 لاکھ عوام کو دوام دینے کے لیے, اس کو استخلاف دینے کے لیے, اس کو بادشاہت دینے کے لیے, ان 93 لاکھ لوگوں نے 1948 کے بعد ایک ایجنڈے کے تحت اپنا پروگرام شروع کر کے آج اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے قریب ہیں. ان کو کسی کا خوف نہیں ہے, کسی کا بھی خوف نہیں ہے کہ کوئی ایٹمی قوت اس کے مد مقابل ہے, کوئی طاقتور قوم اس کو آنکھیں دکھا رہی, اس کو روس آنکھیں دکھا رہا ہے, اس کو چائنا آنکھیں دکھا رہا ہے, اس کو امت مسلمہ میں OIC میں کھڑے ہو کر دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ تیل بند کر دیں گے, سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے. لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں, مجھے پرواہ ہی نہیں, میں اپنے ایجنڈے سے ہوں کہ مجھے اپنی قوم کو استخلاف بخشنا. وہ استخلاف فی الارض کے اس قانون کے تحت, اس قانون خدا کے مطابق وہ اس پر عمل پیرا ہیں کہ ہمیں اب دھرتی پر بادشاہت چاہیے. وہ سارا فارمولیشن نکال کر جو ان کے لیے ہے وہ نکال کر انہوں نے قرآن ہی میں سے ہم پر لاگو کر کے اور ہمیں کمزور کر کے, ہمیں تفرقے میں ڈال کر, جس کے لیے ہمیں روکا گیا تھا اس تفرقے میں ہمیں ڈال کر اپنے لیے وہ مضبوط قوانین لاگو اپنی قوم پر کر کے اپنے آپ کو طاقتور کر لیا ان 75-70 سالوں میں. اور ہم کمزور ہوتے چلے گئے, نحیف ہوتے چلے گئے, بیماریاں ہمارے وجود کو کھا گئیں, کمزوریاں, اجتماعی کمزوریاں ہمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر کے آج اس طرح ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں, ہم مقروض ہو چکے, ہماری معیشتیں تباہ ہو گئیں, ہمارا مال اسباب لوٹ لیے گئے, ہمارے جغرافیے تقسیم کر دیے گئے. لیکن ہمیں پھر بھی ہوش نہ آیا, نہ آئے گا اگر اسی طرح ہم ٹکڑے در ٹکڑے ہم اسی طرح سے بکھرے رہے, اسی طرح سے ہم نے اپنے اندر نفاق کو قائم رکھا اور کوئی اجتہاد پیدا نہ کیا اپنے اندر اتحاد پیدا نہ کیا, اخوت پیدا نہ کی, یونٹی پیدا نہ کی, برادرہڈ پیدا نہ کی, تو پھر ہم اسی طرح مار دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے. اور تاریخ بھری پڑی ہے افراد کے قتل عام سے اور قوموں کے قتل عام سے بھی, کہ ایک قوم جب دوسری قوم پر چڑھ دوڑتی ہے تو اس کے بچوں کو, اس کی عورتوں کو, اس کے بوڑھوں کو اور اس کے جوانوں کو کس طرح سے وہ قتل کرتی ہے. کیا یہ وہ صورت تو نہیں بن رہی, وہ تصویر تو تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ہوش کی آنکھوں سے دیکھو گے تو بہت کچھ صاف نظر آئے گا. وہ مرض الموت تمہارے اوپر تو طاری نہیں ہو رہی, تم کسی موت کے اندر کھائی میں تو نہیں گر رہے ہو. یہ وہ ساری چیزیں, وہ سارے سوال ہیں جو خاکسار تحریک تمہارے اندر چھوڑے جا رہی ہے. اور صرف
باتیں نہیں کر رہی، نہ مجھے مقرر بننا ہے، نہ مجھے بیسٹ کوئی تقریر کرنے والا بننا ہے. میں تو تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں. میرا کوئی نہ خطاب ہے نہ کوئی تقریر ہے. آئی ایم ٹاکنگ ون ٹو ون آل آف یو، کہ آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوں میں، اور گفتگو کر رہا ہوں جیسے میرا باپ دادا کرتا تھا. کھڑا ہو جاتا تھا، تمہیں تمہارے تمام بیماریاں بتاتا تھا، پھر ان بیماریوں سے چھٹکارے کے اسباب بتاتا تھا. آج میں وہ بیماریاں بتا کر وہ اسباب بھی بتا رہا ہوں تمہیں کہ کس طرح سے تم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو. بھلے اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھو، دیوانے کا خواب سمجھو، اس کو آئیڈیالزم سمجھو کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، پر پتہ نہیں یہ کون سے خواب دکھا رہا ہے. یہ چیزیں تمہارے اندر اس کمزوری کو دکھا رہا ہے جس تحت تم یہ باتیں سوچ رہے ہو. جنہوں نے کیا انہوں نے پایا. یہ قرآن تم پر وہی تھا، تمہیں طاقتور کرنے کے لیے اللہ نے اس پر قانون لکھ دیے گئے. لیکن جو قومیں اس کے پروگرام اور اس کے قانون کو اب تمہارے درمیان سے لے اڑی ہیں نا، تو اس قانون خدا پر وہ عمل پیرا ہو کر اپنے فائدے سمیٹ رہی ہیں. اور یہی چیز تذکرہ میں مشرقی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے، یہ تو کفر کے فتوے لگا دیے. کفر کے فتوے تم اس پر کیا لگاؤ گے؟ تم پر کفر لگ گیا ہے، تم پر کفر طاری ہو چکا ہے کہ تمہارے اندر سے وہ تمام چیزیں اچک لی گئی ہیں. آج اسی قرآن کے تمام زرعی اصولوں کو وہ کلمہ نہ پڑھنے والی قومیں نکال کر اپنا فائدہ لے رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی ایک ساتھی کو کہا کہ جب ڈسپرین کی گولی بنی، پیراسیٹامول کی بنی، پیناڈال کی بنی، تو اس فارمولے کو کوئی ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، فائدہ اس کو یکساں ملے گا. کیونکہ جو دوا جس چیز کے لیے، جس بیماری کے لیے بنی، وہ نہ سکھ دیکھے گی، نہ عیسائی دیکھے گی، نہ مسلمان دیکھے گی، نہ کافر دیکھے گی. وہ اس بیماری کو اگر ایک ہندو کسی مسلمان کو دے گا یا مسلمان کسی عیسائی کو دے گا تو وہ فائدہ دے گا، کیونکہ وہ دوا اس فارمولے، اس بیماری کے لیے بنی ہے. تو قرآن میں جو چیزیں تمہاری بیماریوں کے نقطۂ نظر سے، تمہاری کمزوریوں کو ختم کرنے کے حساب سے، تمہارے باہمی نفاق کو ختم کرنے کے لیے، تمہیں طاقتور کرنے کے لیے جو علاج لکھ دیا گیا اس کو کوئی بھی اٹھائے. سیدھا فارمولہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی اٹھائے، وہ امام دین اٹھائے یا وجے کمار اٹھائے یا رابرٹ اٹھا لے، وہ اس کو فائدہ دے گی. نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ پوری نسل انسانی کے لیے ہے. اس کا اگر براڈر اسپیکٹرم کسی دن کھولا نا میں نے اس مسلمانی سے نکل کر، تو تمہارے دانتوں تلے انگلیاں آ جائیں گی کہ مشرقی کس فکر پر جا رہا تھا 100 سال پہلے. جس طرح سے وہ تسخیر کائنات کا تصور پیش کر رہا تھا، جس طرح سے وہ لقائے رب کی بات کر رہا تھا، جس طرح سے تمہیں خلاقی کے درجے میں تک دیکھ رہا تھا، اس نے بڑے طاقتور نقطے بتائیں. وہ سائنس والی آیتیں جو سورہ جاسیہ میں تھی، سورہ سجدہ میں تھی، جو تمام چیزیں حدیث القرآن میں اس نے بیان کی، تذکرہ میں بیان کی، وہ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے شروع ہو گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے تو وہ باب بھی بند کیے ہوئے ہیں. وہ کبھی آف لائن ہو کر میرے پاس آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کی لیول کا، کیونکہ نقیب فطرت بھی تو ہے نا، اس نے فطرت میں جو نقب لگائے اور وہاں سے جو فطرت کے وہ راز نکال کر آیا، قرآن میں گھس کر فطرت کے وہ راز نکال کر آیا، نسل انسانی کو بتایا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کو بتایا کہ تو کس طرح سے امت واحدہ ہے، اس کو بتایا کہ کس طرح سے تو تسخیر کائنات کے لیے خلقا گیا ہے.
کس طرح بتایا کہ یہ ٹائم ٹریول کی تھیوری کسی انگریز کی نہیں، اس نبی نے بیان کی ہے جہاں وہ اللہ کے ساتھ جا کر ملاقات کر آ گیا اور یہاں وقت بھی نہ گزرا۔ وہ ٹائم ٹریول کی تھیوری اس نے آج سے 1400 سال پہلے، آج اسٹیفن ہاکنگز کو تو آپ کے آئنسٹائن کو تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو فلانی یہ چیزیں بتا کر تمہیں مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے بتایا کہ یہ ٹائم ٹریول ہاؤ اٹ از پاسبل۔ اس وقت اس نے بتایا کہ روشنی کی رفتار کیا ہے، اس وقت اس نے بتایا کہ اللہ نے کس طرح سے اپنے نبی کو وہ قوت طاقت بخشی جہاں سے وہ اپنے جسم سے اپنے وجود سے نکل کر اس اللہ کے ساتھ ملاقات کر کے آ گیا۔ بہت بڑے لیول پر باتیں ہیں یہ، لیکن میں پھر واپس اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ یہ کسی اور دن آف لائن ہوگا، وہاں مرکز آ جانا، جو یہاں خاکسار ہیں یہاں آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہاں خطاب بہت لمبا ہو جائے گا، گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، تمہیں فیس بک پر زیادہ کہیں جگہ زیادہ ٹکنے کا عادت نہیں ہے، اسی لیے بات کو کوتاہ کرتے ہیں۔ واپس اپنے ٹاپک پر آتا ہوں کہ وہ اتحاد امت کا تصور خاکسار تحریک نے محفوظ کر کے رکھا ہے، وہ محفوظ پڑا ہوا ہے ادھر 34 زیلدہ روڈ چھرا لاہور میں، اس کے امین ہم بیٹھے ہیں، اس کے امین ہم بیٹھے ہیں، اور وہ کسی فرد واحد کی سوچ نہیں ہے، وہ اللہ کی کا دیا ہوا پیغام ہے، وہ جو اچھرے میں پڑا ہوا ہے، جس سے روشنی نکل رہی ہے، وہ جو تمہیں بلا رہی ہے، وہ تمہیں کال کہ ناؤ کہ اب وہ تحریک جس تصور سے تم نے کہا کہ ختم ہو گئی، وہ ختم نہیں تھی، وہ منتشر تھی، اور اس منتشر کو پھر حکم ہے کہ آ کر مرکز میں رپورٹ کرو۔ اگر اس دین کو بچانا چاہتے ہو، اپنی پہچان کو قائم رکھنا چاہتے ہو، اس دین کا غلبہ چاہتے ہو، اس دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر واپس تمہیں بلایا جا رہا ہے مرکز میں۔ اسی لیے اپنے ایجنڈے اپنے پیچھے کہیں رکھ کر آنا۔ یہاں حکم ماننے والے لوگ چاہیے، حکم چلانے والے نہیں چاہیے۔ یہاں جو حکم نکلتا ہے وہ ضرور قرآن نکلتا ہے، بس ایک نکلتا ہے حکم، وہ اس کو جو اللہ جس کو وہ منصب دے دے، بس بات ختم۔ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن جب تک ہوں میرا گلا استعمال ہو رہا ہے بس اس حکم کے لیے۔ میرا وجود ایک ادنا خاکسار کا ہے، لیکن میرا مقام وہ متعین ہے۔ وہ قول فیصل کے پیج نمبر 89 پر لکھا ہوا ہے، وہ ادارہ عالیہ بانی تحریک کی ایک رسمی اقتدار کی صورت ہے، اور اس میں کوئی اس کے ساتھ ادارہ عالیہ میں شامل نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ کسی سے بھی مشورت کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کسی مجلس کی عملی شکل نہیں ہے کہ یہ میری مجلس میں ہے، یہ میری مجلس میں۔ وہ جس سے چاہے جب چاہے مشورہ کر سکتا ہے، اس کے علاقے، اس کے ماحول، اس کی حالات کو دیکھ کر، جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں سے اس کا تعلق ہے، وہ اس سے مشورہ کر کے وہاں تحریک کی ترقی و ترویج پر کام کر سکتا ہے۔ یہ ہے ادارہ عالیہ۔ یہ جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مجلس شورا اور یہ چیزیں اس میں نہیں ہے، یہ ون اینڈ اونلی ہے۔ بھلے پھر آپ اس کو کچھ بھی کہیں، اس کو میں نے نہیں بنایا، اس کو میں نے نہیں بنایا، اس کے نظام کو میں نے نہیں بنایا، اس کے دستور العمل کو میں نے نہیں لکھا، اس کے قول فیصل کو میں نے نہیں لکھا، اس کے اشارات کو میں نے نہیں لکھا، اس کو لکھا ہے اس بانی تحریک نے، جس میں اس نے تمام چیزیں بیان کر کے رکھ دی ہیں، کھول کر رکھ دی ہیں، جس پر میں اپنے عقل اور شعور کے مطابق تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر غلطی کروں گا تو وہ میرا اللہ مجھے یہاں سے پکڑے گا،
یہ میرا یقین ہے، اسی لیے میرے اندر وہ خوف کی لہر موجود ہے۔ باقی اس میں آپ غم زدہ نہ ہوں کہ میں تحریک کو کہیں غلط لائنوں پر لے کر جاؤں، اگر 14 سال نہیں لے کر گیا تو آئندہ بھی نہیں لے جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عسکری سلام۔